बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आपकी दरसी किताब के असबाक का हम मुतालिया कर रहे हैं। 5 सबक हम पढ़ चुके हैं जो पाँचों सिन्फ के लिहाज से अफसाने हैं, जिनमें अहमद नदीम कासमी का अफसाना सिफारिश, सादत हसन मंटू का अफसाना जी आया साहब, ग़ुलाम अब्बास का अफसाना कतबा, अशफाक अहमद का अफसाना चोर और शौकत सिद्दीकी का लिखा हुआ अफसाना शरीफ आदमी आपने पढ़ा। अज़ीज़ तलबा, आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि अफसाना कहानी का एक नया अंदाज़ है, नया उसलूब है और मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रता हुआ अफसाना आज के जदीद दौर तक पहुँचा है। 5 मुसन्निफ़ीन के अफसाने आप पढ़ चुके हैं। इनमें आप तकाबली जायज़ा भी कर सकते हैं कि किस मुसन्निफ़ का उसलूब फ़िक्र और उसलूब तहरीर कैसा है। अगला सबक शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि इन 5 अफसानों के हवाले से हम एक रिव्यू कर लें, अफसाने के इर्तक़ा का जायज़ा ले लें कि हमारे उर्दू अफसाने का तदरीजी इर्तक़ा कैसे हुआ और मुख्तलिफ़ अदवार से किन किन मराहिल से गुज़रता हुआ आज के जदीद दौर तक पहुँचा। अज़ीज़ तलबा, सनती तरक्की की वजह से जब इंसान की मसरूफ़ियात बढ़ गईं तो कहानी की एक नई शक्ल वजूद में आई जिसे मुख्तसर कहानी का नाम दिया गया। ये कहानी अंग्रेज़ी में भी लिखी गई और अंग्रेज़ी में इसे शॉर्ट स्टोरी कहा गया। उर्दू का पहला अफसाना राशिद उल खैरी का लिखा हुआ है जिसका उन्वान था ताहिर और खदीजा। ये अफसाना 1903 में रिसाला मखज़न में शाया हुआ था। उर्दू अफसाने के आगाज़ में हमें 2 रुझानात देखने में आते हैं। एक रोमानवी रुझान है जो सज्जाद हैदर यल्दरम और उनके साथी अफसाना निगारों के यहाँ हमें नज़र आता है, और दूसरा हकीकत पसंदी का रुझान है जो प्रेमचंद और उनके ज़ेर असर लिखने वालों के अफसानों में नुमाया है। सज्जाद हैदर यल्दरम का पहला अफसानवी मजमुआ ख़यालिस्तान है जो 1911 में शाया हुआ। उसमें ख़याल की राहनाइयों और ज़ुबान और सनतों के बयान का जो तर्ज़ इख्तियार किया गया वो उनके अफसानों को रोमानवी बना देता है। सज्जाद हैदर यल्दरम के दीगर अफसानी मजमूओं हिकायात लैला मजनू और ख़यालिस्तान में इसी तर्ज़ फ़िक्र की नुमाइंदगी हमें मिलती है। उन्होंने मोहब्बत के बारे में लिखा कि ज़िंदगी में मौसीकी, शेर, फूल और रोशनी और फिर इन सब का माहसल औरत को निकाल डालो, फिर देखें दुनिया में ज़िंदा रहने की क़ुव्वत अपने में पाते हो। अज़ीज़ तलबा, सज्जाद हैदर यल्दरम के अलावा मजनू गोरखपुरी भी एक बेहद अहम रोमानवी अफसाना निगार हैं। उनके अफसानों का बुनियादी मौजू इश्क है। उनके ज़्यादातर अफसानों की फ़ज़ा हुज़निया है। उनके ख़्याल में मोहब्बत इंसान का बुनियादी मौजू सही, लेकिन इसमें नाकामी का उन्सुर ज़्यादा है। शिकस्त बेसदा और तुम मेरे हो उनके नुमायाँ अफसाने हैं। उर्दू अफसाने के इस इब्तिदाई दौर में रोमानवी रुझानात के साथ साथ मैं जैसा कि पहले भी आपको बता चुका हूं कि हकीकत पसंदी का रुझान भी चल रहा था, और इस रुझान के अलंबरदार मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे अफसाना निगार हैं जिन्होंने हकीकत पसंदी को अपने अफसाने का मौजू या हिस्सा बनाया।
پریم چند نے تخیل اور رومان کی دنیا میں سیر کرنے کی بجائے سماج اور معاشرے میں زمینی حقیقتوں سے واقف کرانے کی جو کوشش کی وہ بے حد اہم ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کا معاشرہ چونکہ زرعی معاشرہ تھا، لہٰذا انہوں نے کسان اور مزدور کو ادب کا کردار بنایا۔ اگرچہ ان کے ابتدائی افسانوں پر مقصدیت کا عنصر غالب رہا، یا اصلاحی نقطہ نظر سے کام لیتے ہوئے انہوں نے اپنے زیادہ تر کرداروں کی تشکیل میں ایک ایسی شعوری کوشش کی اور آہستہ آہستہ ان کے نقطہ نظر میں تبدیلی آئی، اور آخر دور تک آتے آتے حقیقت نگاری کی عمدہ مثال انہوں نے پیش کی۔ ان کا معروف افسانہ ہے کفن۔ اس افسانے میں ان کا فن عروج پر ہے۔ ان کی افسانہ نگاری میں حقیقت نگاری کافی بلندی پر نظر آتی ہے۔ پریم چند نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ دیہات میں گزارا۔ گاؤں کے لوگوں کے مسائل، دکھ درد اور پریشانیوں سے وہ پوری طرح واقف تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ملک میں چل رہی جد و جہد آزادی سے بھی متاثر تھے اور عملی طور پر اس میں شریک بھی تھے۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن ہے جو 1907 میں شائع ہوا۔ حب الوطنی کے جذبات سے سرشار اس افسانوی مجموعے میں پریم چند کا پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن ہے، جس میں انہوں نے اس خیال کو پیش کیا کہ وطن کی آزادی کے لیے بہنے والا خون سب سے انمول رتن ہے۔ عیدگاہ، حج اکبر، نجات، شطرنج کی بازی اور کفن سماج کے مختلف مسائل پر لکھے گئے ان کے افسانے ہیں، اور یہ افسانے بہت مشہور بھی ہوئے۔ پریم چند نے ان افسانوں میں ایسے سماجی مسائل کی نشاندہی کی اور اتنے فطری اور حقیقی انداز میں کی کہ ہمیں ان کے گہرے سماجی شعور کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ اس دور کے ایک اور اہم افسانہ نگار علی عباس حسینی ہے۔ علی عباس حسینی نے افسانوں میں حقیقت نگاری کی روایت کو آگے بڑھایا اور انسانی نفسیات کی سچی تصویر کشی کی۔ آئی سی ایس اور باسی پھول ان کے نمایاں افسانے ہیں۔ اعظم کاکوروی اس دور کے ایک اور افسانہ نگار ہیں اور اہم افسانہ نگار ہیں، جنہوں نے زندگی کے مسائل کو اپنے افسانوں میں پیش کیا۔ گناہ کی گٹھڑی، دکھیا اور لاج ان کے اہم افسانے ہیں۔ ان کے بعد سہیل عظیم آبادی نے بہار کے دیہات کی خوبصورت تصویریں اپنے افسانوں میں پیش کی، اور کسانوں اور مزدوروں کی زندگی کا انہوں نے قریب سے مشاہدہ کیا، اور جاگیرداری نظام کی خرابیوں سے چونکہ وہ اچھی طرح واقف تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں کے جو کردار ہمیں نظر آتے ہیں وہ حقیقی محسوس ہوتے ہیں۔ الاؤ ان کا نمائندہ افسانہ ہے، جس میں انہوں نے جاگیردارانہ نظام کے استحصالی رویے کے خلاف عوام میں بڑھتی ہوئی ناراضگی اور غم و غصے کی عکاسی کی ہے۔ عزیز طلباء، اردو افسانے کا ابتدائی دور 1930 تک جاری رہا، اور اس میں حقیقت پسندی اور رومانویت دونوں رجحانات متوازی طور پر چلتے رہے۔ 1930 کے بعد اردو افسانہ انقلابی تبدیلیوں سے ہمکنار ہوا۔ یہ وہ دور ہے جب دوسری عالمگیر جنگ نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ہندوستان میں تحریک آزادی زوروں پر تھی۔ اسی زمانے میں ایک رسالے کی اشاعت عمل میں آتی ہے۔ رسالے کا نام تھا انگارے، جو اردو افسانے کی روایت میں یا سفر میں
ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ پروفیسر قمر رئیس کے الفاظ میں انگارے کی شاد ایک طرف اردو افسانے کی پرسکون دنیا میں ایک دھماکہ تھی، تو دوسری طرف ان حلقوں اور طبقوں میں غیظ و غضب کی آگ دہک اٹھی جن کے مفاد اور روایتی وقار کو اس سے ضرب پہنچی تھی۔ اس کی کہانیوں میں جو گستاخانہ بے باکی، برہمی، تلخی اور سرکشی تھی، وہ ایک نئی نسل، ایک نئے طرز فکر اور نئے تصور فن کی آمد کا اعلان تھی۔ انگارے کی اشاعت کے بعد اردو افسانے کی تاریخ میں ایک اور موڑ یا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز۔ یہ تحریک قومی بیداری، سیاسی اور معاشی حالات اور برطانوی سامراج کی سختیوں کے خلاف رد عمل کے طور پر شروع ہوئی۔ اس کا مقصد ہندوستانی عوام کو ظالمانہ اور استحصال کرنے والوں کے خلاف متحد کرنا تھا۔ دبے ہوئے، کچلے ہوئے اور کمزور عوام کو ان کا حق دلانا تھا۔ عورتوں کو سماج میں ان کا جائز مقام دلانا تھا اور فرسودہ رواجات اور اقدار کا خاتمہ کرنا تھا۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں میں کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، احمد ادیب قاسمی، خواجہ احمد عباس، غلام عباس، شوکت صدیقی، جیلانی بانو اور بلونت سنگھ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان افسانہ نگاروں میں سے کچھ کے افسانے آپ کے سلیبس میں شامل ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں، مثلا احمد ادیب قاسمی، سعادت حسن منٹو اور غلام عباس اور شوکت صدیقی۔ ان کے افسانے آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، آپ نے پڑھے ہیں، آپ موازنہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ افسانے میں مختلف افسانہ نگاروں کا یا فنکاروں کا یا مصنفین کا اسلوب نگارش اور فکری اسلوب کیسا رہا۔ کرشن چندر نے ابتدا میں رومانوی افسانے لکھے، لیکن ان کی رومانویت میں تصنع یا بناوٹ نہ تھی۔ بعد میں انہوں نے حقیقت نگاری کو اپنا شعار بنایا۔ انہوں نے طبقاتی کشمکش، عوام کی معاشی بدحالی، سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں اور فرقہ پرستی وغیرہ کے موضوعات پر اپنے افسانے تحریر کیے۔ عوام سے ان کی سچی محبت، انسانیت اور اس کے مستقبل پر اعتماد اور معاشرتی ناانصافی کے خلاف اظہار نفرت ان کے افسانوں کے اہم موضوعات ہیں۔ ان کے افسانوں کے اہم مجموعے نظارے، زندگی کے موڑ پر، انداتا اور ٹوٹے ہوئے تارے ہیں۔ اس دور کے ایک اور اہم افسانہ نگار ہیں سعادت حسن منٹو، جن کی کہانی فنی لحاظ سے مکمل پختہ ہے۔ منٹو نے اپنے افسانوں کے لیے ان موضوعات کا انتخاب کیا جن سے عام طور پر دوسرے لوگوں نے دامن بچایا ہے۔ طوائفوں، چوروں، دلالوں، گھریلو نوکروں اور پاگلوں کی زندگی پر منٹو نے بہترین افسانے تحریر کیے۔ منٹو اس نظریے کے حامی ہیں کہ برائی سے نفرت کرنی چاہیے، برے سے نہیں۔ ہر برے آدمی کے اندر اچھائی بھی چھپی رہتی ہے۔ یہ حالات پر منحصر ہے کہ وہ انسان کو کیا بناتے ہیں۔ فرقہ وارانہ فسادات، جنسی و نفسیاتی مسائل، برصغیر پاک و ہند کی تقسیم اور زندگی کے گھناؤنے پہلوؤں کو منٹو نے اپنے افسانوں کا بڑی خوبی سے موضوع بنایا ہے۔ پلاٹ کی تشکیل، کردار نگاری اور اسلوب کے اعتبار سے بھی منٹو کے افسانے بہت اہم ہیں۔
مختصر افسانے کی تاریخ میں اعلیٰ پائے کی حقیقت نگاری پر مبنی افسانے لکھنے کا سہرا منٹو کے ساتھ۔ ان کے مشہور افسانوں میں ٹوبہ ٹیک سنگھ، نیا قانون، ہتک، موزیل، کالی شلوار، باپو گوپی ناتھ وغیرہ شامل ہیں۔ منٹو کے ایک اور ہم عصر راجندر سنگھ بیدی ہیں۔ بیدی کے افسانوں کا موضوع بھی سماجی زندگی کے وہی مسائل ہیں جو آرام اور خواب کو شکستہ کر دیتے ہیں، آدمی کی داخلی زندگی کو زبوں حال اور خارجی زندگی کو ایک مضحکہ خیز بنا دیتے ہیں۔ ممتاز نقاد محمد حسن نے بیدی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دور دراصل راجندر سنگھ بیدی کا دور ہے۔ اگر بیدی نے صرف اپنے دکھ مجھے دے دو کہانی لکھی ہوتی تو بھی یہ انہی کا دور ہوتا، اور یہ ایک کہانی انہیں زندہ جاوید بنانے کے لیے کافی تھی۔ مگر لاجونتی کے بعد اپنے دکھ مجھے دے دو لکھ کر بیدی نے اردو کے عظیم ترین افسانہ نگاروں میں اپنا مقام بنا لیا ہے۔ بیدی کی ایک اور ہم عصر عصمت چغتائی ہے۔ عصمت چغتائی نے اپنے افسانوں میں متوسط طبقے کے مسلم معاشرے کی زندگی کو موضوع بنایا ہے۔ عورت کی زندگی اور اس کے مسائل پر پہلے بھی کہانیاں لکھی گئی تھی، لیکن عصمت چغتائی چونکہ خود عورت تھی، اس لیے انہوں نے عورتوں کے مسائل کو ایک انسائٹر کے طور پر دیکھا اور محسوس کیا۔ انہوں نے عورت کی نفسیات اور اس کی دکھتی رگوں پر جس طرح انگلی رکھنے کی جرت کی ہے، وہ صرف اور صرف انہی کا حصہ ہے۔ عصمت چغتائی کے افسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے میں وہ افسانے آ سکتے ہیں جس میں انہوں نے گھریلو الجھنوں، خاص طور پر جوان لڑکیوں کے گھٹن زدہ زندگی اور کثیر الاولاد عورتوں کے مسائل شامل ہیں۔ گیندا، اف یہ بچے، لحاف اور ڈائن، یہ افسانے اسی حصے میں آتے ہیں۔ عصمت کے دوسری قسم کے افسانوں کا تعین تقسیم ہند کے فوراً بعد لکھے جانے والے افسانوں میں کیا جا سکتا ہے۔ اس دور کے ایک اور اہم افسانہ نگار ہیں غلام عباس۔ غلام عباس نے کم لکھا لیکن بہت اچھا لکھا۔ اوور کوٹ، کتبہ، آنندی ان کے بہترین اور شاہکار افسانے ہیں۔ انہوں نے تقسیم ہند کے وقت ہونے والے فسادات اور ہجرت کے موضوعات پر بھی افسانے تحریر کیے ہیں۔ طوائف بھی ان کا پسندیدہ موضوع ہے، جس پر انہوں نے اپنا یادگار افسانہ آنندی لکھا، اور اس افسانے پر فلم بھی بن چکی ہے۔ یہ افسانہ تکنیک کے اعتبار سے بھی قابل قدر ہے، اور موضوع کے اعتبار سے بھی اس میں پورا شہر ایک کردار کی شکل میں قاری کے سامنے آتا ہے۔ یہ افسانہ پڑھتے ہوئے ہمیں طوائف سے نفرت نہیں ہوتی، بلکہ پورا سماج ایک ولن کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ان کا افسانہ کتبہ آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کے سلیبس میں شامل ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک اور بڑے افسانہ نگار احمد ادیم قاسمی ہیں۔ احمد ادیم قاسمی نے دیہات کی زندگی کے مسائل اور دکھ درد، افلاس، فاقہ کشی، قحط اور سیلاب وغیرہ پر افسانے لکھے۔ دوسری جنگ عظیم پر ان کا افسانہ ہیروشیما سے پہلے، ہیروشیما کے بعد، اور تقسیم ہند کے موضوع پر ان کا افسانہ پرمیشر سنگھ شاہکار افسانے۔ ان کا افسانہ سفارش آپ کی درسی کتاب میں شامل ہے جو آپ پڑھ آئے ہیں۔ ایک اور ممتاز افسانہ نگار کا یہاں ذکر کروں گا، اور ان کا نام ہے ممتاز مفتی۔ ممتاز مفتی نے نفسیاتی حقیقت نگاری کو اپنے افسانوں کے ذریعے فروغ دیا۔ انہوں نے کردار کے منفی پہلوؤں کی بھرپور عکاسی کی اور زندگی کی بہت سی الجھنوں کو
سامنے لانے کی کوشش کی۔ دودھیا سویرا، آپا، ہماری گلی ان کے اہم افسانے ہیں۔ ان افسانوں میں آپا بہت ہی کمال کی تحریر ہے، جس میں اندرونی جذبات اور احساسات کو بڑی چابکدستی اور مہارت کے ساتھ انہوں نے پیش کیا ہے۔ اسی طرح جیلانی بانو ہیں۔ جیلانی بانو نے حیدرآبادی تہذیب، معاشرت، یہاں کی بولی ٹھولی اور گھریلو نجی زندگی کی عکاسی اپنے افسانوں میں خوبصورت انداز میں کی ہے۔ موم کی مریم، پیاسی چڑیا اور جب بادل آئے ان کے قابل قدر افسانے ہیں۔ عزیز طلبہ، اردو کے ایک اور عظیم افسانہ نگار شوکت صدیقی ہیں۔ شوکت صدیقی نے شہری زندگی کے اسرار و رموز پر اپنے افسانوں میں بڑی خوبصورتی سے نگاہ ڈالی۔ شہروں کی بھیڑ، جرائم، آباد فٹ پاتھ اور شریف آدمی ان کے مشہور افسانے ہیں۔ ان کا افسانہ شریف آدمی آپ کے نصاب میں شامل ہے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طرح افسانے کی اس سفر میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ایک بہت بڑے افسانہ نگار اشفاق احمد ہمیں نظر آتے ہیں۔ اشفاق احمد نے قیام پاکستان کے بعد افسانے لکھنے شروع کیے اور نہایت ہی اعلیٰ افسانے لکھ کر صف اول کے افسانہ نگاروں میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے اپنا پہلا لازوال افسانہ گڈریا لکھ کر شہرت دوام حاصل کی۔ اشفاق احمد کو زبان و بیان پر قدرت حاصل ہے۔ ان کی زبان ہمیشہ سادہ اور عام فہم ہوتی ہے، جس میں شگفتگی، برجستگی اور بے ساختگی پائی جاتی ہے۔ بلونت سنگھ نے اپنے افسانوں میں پنجاب کی دیہاتی زندگی کی عکاسی بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے۔ جگا ڈاکو اور پہلا پتھر ان کے بہترین افسانے ہیں۔ عزیز طلبہ، ترقی پسند تحریک کے بعد اردو افسانے کے ارتقاء میں ایک اور اہم موڑ جدیدیت ہے۔ جدیدیت کا آغاز کیوں اور کیسے ہوا، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ترقی پسند افسانے کا آغاز جس وقت ہوا اس دور میں اشتراکیت زوروں پر تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس نظریے پر اتنی پابندی کی جانے لگی کہ افسانہ پروپیگنڈا بن کر رہ گیا۔ کرشن چندر جیسا باشعور فنکار بھی اپنے افسانے مہا لکشمی کا پل میں قاری سے یہ سوال کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ پل کے بائیں طرف ہیں کہ دائیں طرف۔ اس سے افسانے کے فن کو بہت نقصان پہنچا۔ کرشن چندر ہی نہیں، اور بھی بہت سارے افسانہ نگار ایسے تھے جنہوں نے افسانے کو پروپیگنڈا کی طرح استعمال کیا۔ اس کا رد عمل یہ ہوا، اور وہ رد عمل فطری بھی تھا، لیکن اس رد عمل کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری وجوہات تھیں جن کی بنا پر اردو ادب میں ایک نئے رجحان یعنی جدیدیت کو فروغ حاصل ہوا۔ اس میں ایک اور اہم وجہ وجودیت کی تحریک تھی۔ وجودیت کو یورپ میں کافی ترقی حاصل ہو چکی تھی، اور اسی زمانے میں بر صغیر پاک و ہند میں اس کے اثرات آئے، اور انہی اثرات کے تحت اجتماعیت کی بجائے انفرادیت اور سماج کی بجائے فرد اور خاص طور پر فرد کی داخلی زندگی پر توجہ مرکوز کی جانے لگی، اور اب فرد کے داخلی احساسات، کیفیات اور تاثرات کو افسانوں کا موضوع بنایا جانے لگا۔ جدیدیت کے زیر اثر جن افسانہ نگاروں نے اپنی افسانہ نگاری کا آغاز کیا اس میں انتظار حسین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ انتظار حسین نے اپنے داستانی اسلوب کے لیے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ ہجرت کا المیہ ان کے افسانوں کا غالب موضوع ہے۔ تہذیبی جڑوں کی تلاش، ماضی کی شاندار روایات کی بازیافت کے ساتھ ساتھ انہوں نے داستان، کتھاؤں، بدھ مت، تصوف، اساطیر اور بر صغیر کی 5000 سالہ تاریخ کو بھی بے حد خوبصورت انداز میں تخلیقی بصیرت کے ساتھ پیش کیا ہے۔
آخری آدمی، کایا کلپ، زرد کتا، شہر افسوس ان کے اہم افسانے ہیں۔ ہجرت اور بر صغیر کی تقسیم کی صورت میں ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کا بکھراؤ قرۃ العین حیدر کے افسانوں کا بھی موضوع بنا۔ انہوں نے فرد کی تنہائی اور کرب کو اپنے افسانوں میں پیش کیا ہے۔ اسلوب کے اعتبار سے بھی ان کے افسانے بہت اہم ہیں۔ حسب نسب، آئینہ فروش، فوٹوگرافر ان کے اہم افسانے ہیں۔ عزیز طلبہ، جدیدیت سے متاثر اہم افسانہ نگاروں میں بلراج بیندرا کا نام لیا جاتا ہے۔ ان کے افسانے جدید استعاراتی اور علامتی اسلوب کے کامیاب نمونے ہیں، اور فرد کی ذلت، مشینی دور کی بے سر و سامانی اور تنہائی کا کرب ان کے افسانوں میں خوش اسلوبی کے ساتھ پیش ہوا ہے، اور اتنے مؤثر انداز میں پیش کیا ہے کہ قاری کو یہ اپنی کہانی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ان کے بعد ایک اور افسانہ نگار ہمارے سامنے آتے ہیں، انور سجاد۔ انور سجاد نے سامراجی سیاست اور سرمایہ دارانہ استبداد کو بڑی خوبصورتی سے اپنے افسانوں میں پیش کیا۔ یوریکا، کومپل اور پتھر کے لہو انور سجاد کے اہم اور اچھے افسانے ہیں۔ اس دور میں کچھ ایسے افسانہ نگاروں کی تخلیقات بھی سامنے آئیں جن کا پورا نظام علامتی نہیں ہے۔ جدیدیت کے زیر اثر لکھے جانے والے افسانوں میں ذہنی رجحانات، ڈر، خوف کا عنصر، ذہنی انتشار، ہجرت، جلا وطنی، سفر، تنہائی کا کرب، محرومی و مایوسی، کھوئے ہوئے انسان کی تلاش غالب موضوعات ہیں۔ جدیدیت سے متاثر بعض افسانہ نگاروں نے علامت اور استعاروں کا بے جا استعمال کیا، جس کی وجہ سے ابہام پیدا ہوا اور افسانے سے کہانی پن غائب ہونے لگا۔ عزیز طلبہ، جب افسانے میں کہانی پن ختم ہو جائے تو افسانہ نہیں رہتا، کچھ اور بن جاتا ہے۔ اردو افسانے کے ارتقاء کا جائزہ لیتے ہوئے عزیز طلبہ، اب ہم ایک ایسے موڑ پر آ گئے ہیں جہاں عصری کہانی یا مابعد جدید کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب افسانہ چیستاں بننے لگا تھا، یعنی افسانہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا افسانہ ہوتا کیا ہے۔ علامتیں اور استعارے اس قدر استعمال کیے جا رہے تھے کہ قاری کی سمجھ میں افسانہ آتا ہی نہیں تھا۔ 20ویں صدی کی 8ویں دہائی میں افسانہ نگاروں کی جو نئی نسل سامنے آئی، اس نے جدیدیت سے بھی انحراف کیا اور ترقی پسندی سے بھی، لیکن انہوں نے مکمل انحراف نہیں کیا، بلکہ ترقی پسندی اور جدیدیت دونوں کی اچھی اقدار کو ایک نئی جہت سے آشنا کیا، اور اس طرح بیانیہ کی واپسی یا کہانی کی واپسی ہوئی۔ اس دور کے لکھے گئے افسانوں میں کلام حیدری کا عنابی کانچ کا ٹکڑا، رشید امجد کا شناسائی اور احمد یوسف کا نقش ناتمام، شوکت حیات کا افسانہ گھونسلہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ تو عزیز طلبہ، افسانے کے ارتقاء کے حوالے سے جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان میں اگر آپ مزید مطالعہ کرنا چاہیں تو 3 کتابیں میں آپ کو تجویز کروں گا۔ سید وقار عظیم کی لکھی ہوئی داستان سے افسانے تک، سید وقار عظیم کی ہی لکھی ہوئی ایک اور کتاب ہے افسانے کا فن، اور ڈاکٹر نگہت ریحانہ کی لکھی ہوئی کتاب مختصر افسانے کا فنی اور تکنیکی مطالعہ۔ آپ ان کتابوں کا مطالعہ کر کے افسانے کے ارتقاء اور تدریجی ارتقاء کے حوالے سے آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئے ہیں کہ اگلا جو ہمارا سبق ہے وہ اسی دور کے افسانوں میں شمار ہوتا ہے، اور عزیز طلبہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر دور کا ادب اپنے دور کا عکاس ہوتا ہے، یا ہر دور کا مصنف روح عصر کے تحت لکھتا ہے۔
تو ہماری جو اگلی افسانہ نگار ہیں الطاف فاطمہ، روح اثر کے تحت انہوں نے اپنے افسانوں کو کس طرح کا ٹریٹمنٹ دیا، اپنی کہانی کو کیسے پیش کیا، یہ ہم اگلے لیکچر میں جائزہ لیں گے۔ شکریہ۔